अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब एक और जंग आ गई है, कहते हैं बुए आ गई है बहन जंग। और इस मरतबा जंग के जो खदशात सामने आ रहे हैं वो ईरान और इसराइल के दरमियान आ रहे हैं। और मारूफ अमरीकी अखबार है, उसने ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से चंद नए और चौंका देने वाले इंकशाफात और उसके साथ साथ नई सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से। और इन इंकशाफात और ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, इनकी रोशनी में जो अमरीकी अखबार है उसने ये इम्कान ज़ाहिर किया है कि ईरान इसराइल जंग का दूसरा मरहला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका का एक बड़ा मारूफ अखबार है, बड़ा क्रेडिबल अखबार है, उसने ईरान के ये जो एटमी प्रोग्राम में होने वाली जो नई पेशरफ्त है उस हवाले से कौन कौन से नए इंकशाफात किए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये देखते हैं कि ईरान के ऊपर जो हमले के खदशात वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से जारी किए गए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। क्या इसराइल वाकई ईरान के ऊपर अमेरिका की मदद से एक और अटैक करने जा रहा है, और अगर ऐसा है तो ऐसी सूरत हाल में ईरान की तरफ से जो नई मिलिट्री परचेजेस की बात सामने आई है और हालिया दिनों में चंद डिलीवरीज भी ईरान को की गई हैं, उसकी मौजूदगी में ये जो नई जंग है ये किस हद तक इसराइल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये देखते हैं जनाब के सूरत हाल क्या है। वाशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी शाया की है और इस स्टोरी में उसने ईरान के एक ज़ेरे ज़मीन मुकाम जिसे कोहे कुलंग गाज़रा कहा जाता है या जिसका दूसरा नाम पिक एक्स माउंटेन है, उसके में होने वाली चंद नई तामीरात के बारे में आगाह किया गया है और बताया गया है कि ये जो नया मुकाम है, नई जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की जो कि पिक एक्स माउंटेन के में बनाई जा रही है, ये ईरान की मारूफ एटमी साइट नेतन्स एटमी साइट के ही पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जनाब इस नई तामीरात और इस हवाले से जारी होने वाली चंद सैटेलाइट इमेजेस जिनके अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ये जो माउंटेन एक्स है, पिक एक्स, इसके इर्द गिर्द चंद नई राहदारियाँ, चंद नई रास्ते और इसके साथ साथ चंद नए स्ट्रक्चर्स तामीर किए गए हैं। इसके साथ साथ ये बात भी बताई गई है कि नेतन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब ये जो पहाड़ी सिलसिला है जो कि उससे यानी नेतन्स की तकरीबन 1 मील जनूब की सिमत में वाक़ है, ये जो नई उनकी साइट है। और यहाँ पर ईरान ने नई जो एटमी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि ये जो नई तामीरात हैं इसके ज़रिए ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसको मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है, मुमकिना हमलों से बचाने की तैयारी भी की गई है। और इसके साथ साथ इसके जो दरवाज़े हैं या इसकी जो छतें हैं उसको भी मजबूत किया जा रहा है। बताया गया है कि ईरान की ये जो न्यूक्लियर साइट है ये ऑपरेशनल भी हो चुकी है और यहाँ पर जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसकी कुछ मिकदार यहाँ पर पहुँचाई गई है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया है कि IAEA जो कि एटमी कार्रवाइयों का एक निगरान इदारा है, उसको भी इस नई एटमी साइट का विजिट करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि इन खदशात को तक़वियत पहुंचा रही है कि इस नई न्यूक्लियर साइट के ऊपर भी एटमी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। IAEA के जो सरबराह हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने माजी में यानी अब से चंद हफ्ते कबल जुलाई में जब ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से अटैक किया गया था तो IAEA की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी और उस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया था कि ईरान की ये जो एटमी मराकज़ हैं यहाँ से इसराइल के हमलों से पहले यानी जो अमेरिका की तरफ से B-2 बमबार तैयारों के अटैक से पहले ही यहाँ पर अफजूदा यूरेनियम जो तकरीबन 400 kg से ज़्यादा था और 60% इनरिच्ड था, उसको किसी नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया था। अब वाशिंगटन पोस्ट ने राफेल ग्रूसी की इस रिपोर्ट को ये जो नई तामीरात हैं इसके साथ जोड़ा है और वाशिंगटन पोस्ट का ये कहना है कि इनरिच्ड यूरेनियम के बारे में IAEA का कहना है कि अगर इस इनरिच्ड यूरेनियम को
مزید انرچ کیا جائے، یعنی اس کو مزید اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے نیوکلیئر انرچمنٹ کی، تو اس یورینیم کی تعداد سے ایران بآسانی 11 ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ سچویشن ہے جو امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ رپورٹ میں سیٹلائٹ امیجز اور تجزیہ کاروں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اس مقام پر زیر زمین گہرائی اندازاً تقریباً 330 فٹ یا 100 میٹر کے قریب ہے، جو کہ ایران کے دیگر زیر زمین ایٹمی مراکز سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ موجودہ سرگرمیاں اگرچہ فوری طور پر یہ ثابت نہیں کرتی، یعنی یہ جو نئی تعمیرات ہیں، کہ ایران بہت جلد ہی ایٹمی ہتھیار بنا لے گا، لیکن اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ مزید وقت ضائع کرنا یہ اسرائیل کی بقا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام تیاریوں کے حوالے سے اسرائیل کی طرف سے بھی امریکہ کو ایک رپورٹ فراہم کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں ایران کی طرف سے یہ جو ایٹمی پیش رفت ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے، اور ممکنہ خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایران یہ جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو مزید ترقی دیتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف جائے، اس نیوکلیئر سائٹ کو بھی تباہ کر دینا چاہیے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نہیں یہ کام کر سکتے تو پھر آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جو ہے وہ دوسرا مرحلہ شروع کر سکتے ہیں ایران کے اوپر اٹیک کا۔ اگر دیکھا جائے تو موجودہ حالات میں اسرائیل چونکہ 3 طرف سے پھنس گیا ہے۔ یہ جو غزہ والا معاملہ تھا اور غزہ کا ایشو کے اوپر یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے مسلم ممالک کے ساتھ امریکہ کا، اس کی روشنی میں اسرائیل کے لیے اگر وہاں پر مسلم فوج تعینات کر دی جاتی ہے فلسطین میں، تو مسلم فوج کی موجودگی میں اسرائیل کا ایران کے اوپر اٹیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل سے تقریباً 12 کلومیٹر دور اگر مسلم فوج موجود ہوگی تو وہ اسرائیل کے لیے ایک مسلسل خطرے کا سبب بنے گی۔ لہٰذا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ کے مسئلے کو مکمل طور پر سیٹل کرنے سے پہلے وہ ایران کے مسئلے کو ایڈریس کرے اور ایران کے نیوکلیئر خطرے کو ختم کرے۔ ایران بھی اس صورتحال سے قطعی طور پر جو ہے وہ بے پرواہ نہیں ہے، اور وہ اپنے طور پر مختلف جو انگیجمنٹس ہیں مختلف ممالک خصوصاً چین اور رشیا کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں کہ چائنا کی طرف سے ایران کو یہ جو لانگ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے HQ-9B، اس کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ایران کے مختلف مقامات پر HQ-9B کی انسٹالیشن کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی جب یہ جو اجلاس تھا SCO کا جو ہے چائنا میں، اس موقع پر بھی ایرانین وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی تھی چائنیز حکام کے ساتھ، اور انہوں نے یہ جو J-10C تیار کرنے والا ادارہ ہے اس کی یہ جو پروڈکشن لائن ہے اس کا انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایران چائنا سے J-10C طیارے خریدنا چاہتا ہے، اور ممکنہ طور پر اس حوالے سے ڈیل کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، اور چائنا کی طرف سے یہ جو 2 کم از کم آرڈرز ہیں J-10C کے بنگلہ دیش اور ایران، ان کی منظوری بھی دی گئی ہے، یعنی J-10C طیاروں کی ایک کھیپ بنگلہ دیش کو جائے گی، اگلی کھیپ جو ہے وہ ایران کو جائے گی یا ایران کو ملنا شروع ہوگی، یا اس کے اوپر ابھی تک جو سوال ہیں وہ موجود ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں ایران کی طرف سے ایک لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی کیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایران اپنے دفاع سے کسی طور پر غافل نہیں ہے، اور چائنا کے ساتھ چونکہ اس نے ٹریڈ اگینسٹ آئل کا ایک 20 سالہ اگریمنٹ کر رکھا ہے، اور چائنا اسی ایگریمنٹ کے تحت، کیونکہ اقوام متحدہ نے محدود پیمانے پر ایران کو آئل جو ہے وہ بیچنے کی اجازت دی رکھی ہے، اور اس کے عوض جو چائنا ہے وہ ایران کے لیے یہ جو مختلف سپلائیز ہیں خاص طور پر ڈیفنس ایکوپمنٹس کی، وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا اب اگر ایران کے اوپر اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا
تو یہ بات طے ہے کہ اس مرتبہ صورتحال قطعی طور پر مختلف ہوگی۔ اگر اسرائیلی جنگی جہازوں نے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایران کی فضائیہ جو کہ اب فعال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رشیا کی طرف سے بھی Su-30 جو کہ ایک بڑی پرانی ڈیل ہے، وہ اس ڈیل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر Su-30 طیارے بھی ایران کو مل جائیں گے۔ تو J-10C اور Su-30 کی موجودگی میں اگر سپلائی کے بعد یہ والا جنگ کا مرحلے کا آغاز ہوتا ہے تو اسرائیل کے لیے ٹف ٹائم ہوگا، اور یہی وجوہات ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ نے فوری جنگ کے خدشے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ یعنی واشنگٹن پوسٹ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کے پاس جنگی طیارے آ جائیں گے تو پھر وہ ڈاگ فائٹ کر سکتے ہیں اسرائیلی طیاروں کے ساتھ، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ جنگ اسرائیل کے لیے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ماضی کی جو 12 دن کی لڑائی تھی اس میں ایران نے اپنی میزائل پاور کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا تھا، اور اس میزائل پاور نے واقعتاً اسرائیل کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا موقع بھی اس لڑائی کے دوران آیا تھا جب اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے تھے جو کہ ایرانین میزائلز کو روک سکتے، اور جنگ کے آخری ایام کے اندر ایرانین میزائل فائرنگ نے انفیکٹ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے اور امریکہ سے مدد مانگ کر ایران کی جو ایٹمی سائٹس ہیں اس کو بنکر بسٹر بمز کے ذریعے تباہ کرنے پر قائل کیا تھا، کیونکہ اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ اگر جنگ بند کرنی ہے تو اس کے لیے امریکی مداخلت بھی ضروری ہے، نتنز اور فردو کی ایٹمی سائٹس کو تباہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کی تباہی کے بعد اگر جنگ بندی ہوگی تو اسرائیل کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اسرائیل کی طرف سے اس موقف کے سامنے آنے کے بعد ہی یہ ساری کی ساری جو پیش رفت ہے وہ ہمارے سامنے آئی تھی جنگ بندی کے۔ اب موجودہ حالات میں ایران کے ساتھ یہ جو 12 دن کی جنگ تھی اسرائیل کی، پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت حد تک بہتر ہو چکے ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ بہتر ہو چکے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ایران کے اسپیکر باقر صاحب جو کہ پاکستان کے وزٹ پر آئے تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایران کو یہ جو سعودی معاہدہ ہے اس میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن اب اس ریجن کے اندر آہستہ آہستہ بوائلنگ پوائنٹس کے اوپر جاری ہے۔ ماضی میں بھی جب مئی کے اندر پاکستان انڈیا کا معرکہ ہوا تھا، اس کے بعد اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تھی۔ اب بھی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر کھڑا ہے اور اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اوپر تلا بیٹھا ہے، اور یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا میرے نزدیک، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا دونوں ہی آپس میں الائنڈ ہیں، اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کو اگر جنگوں میں انوالو رکھا جائے تو نہ پاکستان ایران کی مدد کو جا سکتا ہے اور نہ ہی ایران پاکستان کی مدد کو آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس سینیریو کے اندر یہ جو رپورٹ ہے واشنگٹن پوسٹ کی، یہ قابل توجہ بھی ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے کہ اس ریجن میں اس وقت ایک نہیں بلکہ 2 جنگوں کے امکانات ہیں، اور یہ جو دونوں جنگیں ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.